बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां जारी हैं और पुलिस की भारी नफरी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि PTI का 8 सितंबर का जलसा और उसके बाद जो सियासी रद्दअमल सामने आ रहा है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का तौसी न लेने के हवाले से बयान और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से अदलिया के हवाले से खुसूसी तरामीम का जो जिक्र किया जा रहा है। शामिल गुफ्तगू होंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सना मिर्जा, हमाद हसन, रिजवान खिलजी और बिशारत राजा। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। सबसे पहले सना मिर्जा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो कुछ पार्लियामेंट हाउस के बाहर हो रहा है और जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, जिसमें बताया गया कि संगजानी जलसे में जो SOPs की खिलाफ वर्जी की गई, NOC में जो शराइत दी गई थी उसकी खिलाफ वर्जी की गई, उसके तहत FIR दर्ज की गई थी और अब गिरफ्तारियां जारी हैं। कैसे देखती हैं इस इक़दाम को, पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तारियों को? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं एतजाज। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। पहली बात तो यह है कि जब कल ये जलसा हो रहा था उस वक्त ही समझ आ गया था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं जाएंगी। अब इसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर या उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो प्रेडिक्शंस की जा रही थी हुकूमत की तरफ से, वो प्रेडिक्शंस किसी हद तक दुरुस्त साबित होती हुई नज़र नहीं आई। तमाम तर मसाइल के बावजूद PTI ने एक बेहतर शो करने की कोशिश की और जिस तरीके से रुकावटें खड़ी की गई थी उसके बावजूद भी जो टारगेट वो अचीव करना चाहते थे किसी हद तक वो उसके करीब पहुंच गए। लेकिन गलती उनसे ये हुई कि जब शो केस किया गया उनके जलसे को, तो उनकी तरफ से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जो थ्रेटन किया गया इदारों को भी, हुकूमत को भी, जिन अल्फाज में गुफ्तगू की गई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का बाइस बना। जहां तक हम देख सकते हैं, जब कल 7 बजे के बाद वहां पर पुलिस की तरफ से क्रैक डाउन करने की कोशिश की गई और उसकी शुरुआत की गई, उसी वक्त समझ आ गया था कि पुलिस हो या इदारे हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो किसी भी तौर नहीं चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन तरीके से अपना जलसा एक कामयाब जलसे की सूरत में एग्जीक्यूट कर सके, और उसकी हत्ती इम्कान कोशिश की गई। आज उसका जवाब जरूर दिया गया, लेकिन ये साबित हो गया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पब्लिक गैदरिंग करने से नहीं रोक सकते। अब बात अगर यहां तक होती तो ठीक थी, लेकिन ये जो हुकूमत है जिसको बेसिकली लीड मुस्लिम लीग नून कर रही है, इनकी तरफ से गलतियों पर गलतियां ये हो रही हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए भी ये पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन पार्टी की हैसियत से जलसा करने दें। हाँ, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जो गुफ्तगू की गई, जिस तरह मरियम साहिबा को क्रिटिसाइज किया गया, या जो बातें की जा रही है जिसका ढंडोरा पीट कर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने गलती की, उन गलतियों के ऊपर अगर आप कोई कार्रवाई करें तो वो दुरुस्त साबित होती है। लेकिन जिन केसेस को बुनियाद बनाकर ये केसेस फाइल किए जा रहे हैं और जो एलिगेशंस इन तमाम रहनुमाओं को जो अरेस्ट किए जा रहे हैं, उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो बहुत बेसलेस हैं। इस हुकूमत की गलती यह है कि ये जो तमाम केसेस पिछले 6 और 8 माह में बनाने की कोशिश करती रही है, उनकी बुनियाद कुछ नहीं थी। आपने अपोजिशन को दबाना है, दुरुस्त है। आपने अपोजिशन को साइडलाइन करना है, दुरुस्त है। आपने अपोजिशन को जेल में बंद करना है, दुरुस्त है। लेकिन कम से कम केसेस वो बनाए जिनमें कोई जान हो। अब जिन एलिगेशंस की बात पिछले 1 घंटे से की जा रही है कि बैरिस्टर गौहर साहब पे, शोएब शाहीन साहब पे, फलाने पे, ढिमकाने पे ये केसेस हैं, आप मुझे बताएं केसेस का वेटेज क्या है? क्या वो केसेस अपनी जगह स्टैंड करते हैं कि आपने 7 के बजाय 9 बजे जलसा खत्म किया, आपने यहां से वहां का रूट इस्तेमाल किया, वहां से यहां का रूट इस्तेमाल किया? कम से कम जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो फील्ड के रिपोर्टर है वो शायद इससे बेहतर एलॉबरेट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी एज एन एंकर अंडरस्टैंडिंग है, कम से कम जो बातें, जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उनमें वो वजन नहीं है। हाँ, जो एक्शन आपने लेना था वो आप कल ही तय कर चुके थे और उस एक्शन के ऊपर आप अमल दरामद भी कर रहे हैं। सही। अच्छा, हमाद हसन साहब, ये बताइएगा, आज इस्लामाबाद पुलिस ने शाम 5 बजे से रेड जोन को सील किए रखा। वो अलग कहानी है कि 8 सितंबर को जो इस्लामाबाद में कंटेनर्स की सूरत हाल थी जिस तरह से बंद किया गया, लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। अब ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारियां होनी है, किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करना है। फिर पुलिस जिस तरह से पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है, हमारी अपनी पार्लिमानी रिवायात हैं। क्या आप समझते हैं कि क्या ये दुरुस्त इक़दाम है हुकूमत का? देखिए एतजाज, हमारी पार्लिमानी रवायात क्या है? हमारी पार्लिमानी रवायात तो यही है कि 50 से लेकर अभी तक जमहूरी कुव्वतों के साथ हमेशा ऐसा होता रहा है। फातिमा जना के साथ किया हुआ था, फिर आपके मुंतखब वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या होता रहा, उनके साथियों के साथ क्या होता रहा, और अभी तक ये सिलसिला बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ से होते होते इमरान खान तक पहुंचा है।
لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کے مطابق سیاست کی تشریح کرتے ہیں۔ کل جب نواز شریف کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، ان کے ساتھیوں حتیٰ کہ ان کی اہلیہ کلثوم نواز کی گاڑی کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھیوں کو رات کے 1:30 بجے سزائیں سنائی جا رہی تھی، تو پھر پی ٹی آئی والے خوشی منا رہے تھے، آج مسلم لیگی خوشی منا رہے ہیں۔ تو جب تک یہ صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی کارکنوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ انٹیلیجنشیا اور صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین و قانون کی تشریح کے ساتھ چلے، وہ اپنے سیاسی مفادات کے ساتھ بے شک سیاسی سطح پر چلے، لیکن جہاں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، یقیناً آج پی ٹی آئی کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو کل نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا، جو اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوتا رہا۔ لیکن یہ 80 سال سے آتا ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن ہم ابھی تک اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر پائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ غلط اندازے لگاتی ہے، یعنی کل جو ان کا جلسہ تھا تو اس سے پہلے انہیں حالات کو ریڈ کرنا چاہیے تھا کہ تحریک لبیک کو تو جلسے کی اجازت مل جاتی ہے، سینیٹر مشتاق کو 12 لوگوں کو کے ساتھ آ کر 42 دن تک ڈی چوک کو بلاک کر دیتا ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ مولوی حضرات بھی آ جاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور ان چوکوں اور ان راستوں کو بند کر دیتے ہیں، لیکن ایک مقبول جماعت کو اجازت نہیں مل رہی تھی۔ تو انہیں ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر خود سری دکھائے یا اپنی طاقت کا اظہار کرے، بعض اوقات مصلحت ہوشیاری کا سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ پہلے اسلام آباد جلسہ نہیں ہوا، پھر ترنول جلسہ منسوخ ہوا، پھر اس سے بھی آگے پختونخوا کی طرف انہیں سنجانی میں لے جایا گیا، لیکن اس سے ایک سنجیدہ اور متین رویہ دکھانے کی بجائے کہ وہ اس سے عوامی ہمدردیاں بھی حاصل کر لیتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آنے والے دباؤ، میں حکومت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آنے والے دباؤ میں کمی کے لیے کوئی پالیسی وضع کرتے، کوئی دانائی کے ساتھ اسے ہینڈل کرتے۔ کل علی امین گنڈاپور سے لے کر خالد خورشید تک کیا رویہ تھا؟ جب یہ رویہ ہوگا، حالات بھی آپ کے لیے ایسے ہوں گے، تو پھر تو آپ اپنے خواہشات کے مطابق سب کچھ کرتے ہیں، لیکن زمینی حقائق اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ حماد حسن صاحب یہ بتائیے گا، حماد حسن صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی کے کی گرفتاری کی متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، ابھی تصدیق نہیں کی جا سکتی، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں، علی امین گنڈاپور میں آج دیر تک ایک بریفنگ میں تھا، لیکن جب میں واپس آیا اور میں نے سوشل میڈیا کو چیک کیا تو گو کہ ایک معتبر صحافی نے بھی ان کی گرفتاری کی اطلاع دی تھی اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہا تھا، لیکن میری ابھی تھوڑی دیر پہلے علی امین کے بھائی فیصل امین گنڈاپور سے فون پر بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ میں نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ چیف منسٹر صاحب اس وقت کہاں پر ہے، تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب پشاور سے خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچ گئے تھے، لیکن انہیں جو خطرناک صورتحال کا جب انہیں پتہ چلا تو وہ وہاں سے نکل گئے، پہلے وہ بلو ایریا کی طرف آئے، وہ تو اتفاق سے ہمارے ایک مشترکہ دوست تھے، ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو مجھے اس سے پتہ چلا کہ گنڈاپور صاحب ادھر آئے تھے، لیکن پھر چونکہ حالات ان کے لیے انتہائی کشیدہ ہے تو پھر وہاں سے وہ دوبارہ۔ جی حماد حسن صاحب، بالکل آپ کا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کی ابھی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ ابھی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ بشارت راجہ صاحب، یہ جو کچھ حکومت آج کر رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب پی ٹی آئی کے ساتھ تصادم کی فضا چاہتی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ بہت شکریہ اعتزاز صاحب، یہ حماد حسن صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور انہوں نے کچھ ایسے باتیں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے جی، کل جلسہ ہوا، علی امین گنڈاپور نے وہاں تقریر کی، بیرسٹر خورشید خالد نے وہاں تقریر کی، اسپیچز کی۔ مجھے یہ بتایا حماد حسن صاحب، کیا اس سے پہلے نون لیگ، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جلسہ ہوا تھا جس میں محترمہ مریم نواز نے وہاں نعرے لگوائے تھے، وہ نعرے تو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کیا ہے، وہ شاباش بھی دے رہی تھی۔ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں سارے، یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا،
کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو. کل نون لیگ زیر طاب تھی تو وہ کیا کیا سپیچز کر رہی تھی, کس طرح کی محترمہ مریم نواز سپیچز کر رہی تھی, نواز شریف صاحب ان کے جو قائد ہیں وہ کس طرح سپیچز کر رہے تھے. آج انہوں نے تقریر کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے. دوسرا, میں اس چیز آج تک اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دیکھیں یہ جو ایکٹ پیش کیا گیا, اب گرفتاریاں تو اس ایکٹ کے تحت ہو رہی ہیں نا. بتایا جا رہا ہے جی کہ جلسے کی خلاف ورزی کی گئی, جی وہ ٹائم لیمٹ دیا گیا تھا. جو بل پیش کیا تھا وہ جناب محترم قبلہ میں استاد کہتا ہوں انہیں, اساتذہ کرام میں سے ہیں, جناب عرفان صدیقی صاحب نے پیش کیا. یہ وہ عرفان صدیقی صاحب ہے جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی عمران خان کے دور حکومت میں رات 1 بجے ان کے گھر گیا تھا, میں تھانہ رمنا گیا تھا رات 1 بجے, اور جب تک وہ جیل میں رہے ان کی پیشی ہوتی رہی, میں ساتھ میں ان کو سمجھ رہا تھا کہ وہ زیر عتاب ہیں. انہوں نے بل پیش کر دیا اسمبلی میں, سینٹ میں. پھر دیکھیں صدر پاکستان جناب, جو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی ایک دائی ہیں جناب, نعرے لگاتے ہیں جی, ٹھیک ہے ان کی بھٹو خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں, شہادتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن انہیں محترمہ بینظیر کی شہادت کے بعد انہیں پتا ہے کہ میرے پلے کچھ بھی نہیں جناب. اب یہی ہے نا, ان کا کہنا ماننا پڑے گا, دروازہ دیکھنا ہوگا, چور دروازہ یا کوئی اور دروازہ جہاں سے میں اقتدار میں رہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ تو ظاہر سندھ تک محدود ہو گئی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ عوام کی طاقت نہیں ہے تو وہ اس طرح کے راستے تلاش کرتے ہیں, کبھی ایک کے پیچھے, کبھی دوسرے کے پیچھے, کبھی ان قوتوں کی بات مانتے ہیں جن کی نہیں ماننی چاہیے, سامنے آتے ہیں تو نعرے کچھ اور لگاتے ہیں. اور جو تصادم کی بات آپ کرتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ جو آج گرفتاری حماد حسن صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے ایک ٹویٹ کیا, ٹھیک ہے, ٹویٹ ان کا میں نے دیکھا ہے, انہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا جی کہ ورک رفتاری سے سختی بڑھے گی یا یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. سیاستدان مذاکرات کے ہمیشہ دروازے کھلے رکھتے ہیں. ایک طرف کچھ ہوتا ہے, محترمہ مریم نواز لاہور میں تقریر کر رہی تھی تو جنرل باجوہ صاحب جو کہہ رہے تھے وہ اس وقت کہ ہم نعروں نہیں دیں گے, وہ پتہ نہیں بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی. جنرل باجوہ صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے تھے, دوسری طرف سے مذاکرات کر رہے تھے, اور ان کو اس وقت پتہ چلا عمران خان صاحب کو جب وہ جہاز میں بیٹھے. تو ایسا نہیں ہے, ایک فضا بنائی جاتی ہے, ایک فضا بنائی جاتی ہے تصادم کی طرف. یہ ملک اس کا متعمل نہیں ہو سکتا اور اس طرف جائے گا بھی نہیں. اچھا حماد حسن صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی, کوئکلی پلیز سر. حماد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ یا تو پھر دوبارہ کنیکٹ کر لیں تاکہ بہتر انداز میں گفتگو ہو. میں عمر دراز کی طرف بڑھوں گا. عمر دراز بتائیے گا, اب یہ جو اس وقت فضا ہے, جو صورتحال بن چکی ہے 8 ستمبر کے جلسے کے بعد, اور اب جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے, اور اکثر جو اراکین ہیں وہ گرفتار, ایون کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جو کہ متبادل کے طور پر یا پیرللی ساتھ ہوتا ہے, جس کا حوالہ بشارت راجہ صاحب نے دیا ہے, اس کا دروازہ کس نے بند کیا؟ دیکھیے, 2 چیزیں ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ یہ سب ہوتا رہا, لیکن ہم نے ایک چیز جو سنتے آئے ہیں, ظاہر ہے کہ مارشل لا میں بھی شاید کچھ لحاظ کیا جاتا رہا چیزوں کا, کہ پارلیمنٹ کے حوالے سے, عدالت کے احاطے کے حوالے سے, لیکن پچھلے چند مہینوں میں پاکستان میں اب یہ نیو نارمل بن گیا ہے. ہم نے عدالت کے احاطے سے گرفتاریاں دیکھی, ہم نے ہائی کورٹس کے شیشے ٹوٹتے ہوئے دیکھے اور بہت کچھ دیکھا. آج ہم نے پارلیمنٹ کے احاطے سے بھی گرفتاریاں دیکھی ہیں. یہ پاکستان کے منتخب ارکان ہیں, اور اس دوران نہ تو کوئی عدالت کھلی جو چند قدم کے فاصلے کے اوپر ہے. آج ہی عزت مآب چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ وہ جب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے مور آزاد کرائے. ظاہر ہے پاکستان میں فی الحال مور آزاد کرنا بڑا کام ہے, اور ارکان اسمبلی کو قید کر لینا ایک چھوٹا سا کام ہے, اور نہ ہی اسپیکر صاحب ایکشن کے اندر آئے ہیں. یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. دیکھیں, تحریک انصاف کے لیے اس سے اب آپ ان کو گرفتاریوں سے ڈرائیں گے, میرا نہیں خیال کہ وہ گرفتاریوں سے ڈریں گے. جنہوں نے پچھلے 2 سالوں میں گرفتاریاں دیکھی ہوں, ان کی لیڈرشپ جیل میں پڑی ہو, ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر نئی کھڑکی کھول رہے ہیں, آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر نئی اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں. آج وہ دھوپ کے اندر ہے, لیکن یہ ڈھلتا ہوا سایہ ہے, اور یہ کل سایہ جو آج آپ کے اوپر ہے, یہ سایہ ڈھل جائے گا اور دھوپ آ جائے گی. جب دھوپ آ جائے گی تو پھر وہ جس طرح مشاہد صاحب نے کہا تھا نا تحریک انصاف والوں کے بارے میں, کہ آپ روئیں گے اور آپ کے کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. کل کو آپ روئیں گے اور آپ کے کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو آپ بیانات دے رہے ہیں, جو آپ جشن منا رہے ہیں, جو فوٹیجز شیئر کر رہے ہیں, یہ ڈیجیٹل دور ہے, اور کل کوئی اور دکھائے یا نہ دکھائے, جو گرفتار ہو رہے ہیں وہی اپنی صرف فوٹیجز شیئر کیا کریں گے,
اور کل کو وہ مکافات عمل کہیں گے جو آج آپ مکافات عمل کہیں گے. لیکن بدقسمتی سے یہ مکافات عمل جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر تو جاری رہتا ہے. آج تحریک انصاف والوں کے اوپر ہے, کل نون لیگ والوں کے پاس ہوگا. یہ 3 سال کا سائیکل پاکستان میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے تھوڑے عرصے سے. یہ کوئی وہ چیز اچھی نہیں ہے. اور پھر خاص کر جب نواز شریف صاحب اپنی تقریباً آخری سیاسی اننگز کھیل رہے ہوں تو, اور پیپلز پارٹی جو ہم سنتے آئے ہیں, زرداری صاحب کہا کرتے تھے جی ان کے بارے میں کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جب چند قدم کے فاصلے کے اوپر کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں اور کوئی ایوان صدر میں جب سرکار کے ممکنہ طور پہ پیسوں میں سے کھابے اڑا رہے تھے, اس وقت پاکستان کے کچھ ارکان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم کچھ تقریریں ہیں. ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کر رہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو لوگ وہ کہتے ہیں نا آگ کا دریا پار کر کے اسمبلیوں میں پہنچے ہیں. شیر افضل مربت کون ہے؟ شیر افضل مربت تو اپنی یونین کونسل کے کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے تھے. یہی شیر افضل مربت تھے نا جو پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑے تھے, کتنے کے ووٹ لے لیے تھے. لیکن جب ان کے اوپر کسی کا ہاتھ آیا, کسی کی حمایت حاصل ہوئی تو یہ ایوانوں میں پہنچ گئے. مجھے بتائیے کیا اس سے 2-4 سال پہلے کیا بیرسٹر گوہر کے نام سے آپ واقف تھے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی سیاست میں نہیں تھے یا ان کے بالکل ہوں گے, لیکن کیا وہ اتنے ہی مقبول تھے؟ آپ ان کے نام سے واقف تھے؟ کم از کم میں واقف نہیں تھا, بہت سارے اور بھی ہمارے احباب ان کے نام سے اس طرح سے واقف نہیں ہوں گے, یا عوامی سطح کے اوپر ہم کہہ لیتے ہیں کہ وہ نہیں تھے. آج وہ منتخب ارکان میں ان کا شمار ہے کیونکہ وہ آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے تحریک انصاف نے وہ جو سفر ہے وہ جو مشکل والا ہے وہ کاٹ کے, انہوں نے کل جلسے میں بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس مشق میں سے کامیاب گزریں گے, وہ اور اس مشق میں سے تگڑے ہو جائیں گے. لیکن آپ مزید ان کا جو ہے یہ امتحان ان کو مزید بہتر کر دے گا, مزید سخت کر دے گا, یقیناً یہ معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ انکشافات بھی سامنے آئے ہیں, پھر میم کا بھی اس میں کہا گیا, اسد قیصر صاحب کے انکشافات سامنے آئے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جلسے کے بعد جو صورتحال ہے اور پھر جلسے کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.